अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला दिलों की धड़कन, ईमान, करबलाए मौला हमारे लिए दीन की बका का सबब, करबलाए मौला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से तवस्सुल करने का मरकज़ करबलाए मौला में मौजूद हैं। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 28 रजबुल मुरज्जब है, 1444 हिजरी है और 20 फरवरी 2023 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1093 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज पीर का दिन है। दो सैयदों, दो सरदारों, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम का दिन है। आज के दिन हम मौला की मेहमान नवाजी में रहे और शुक्र करेंगे अल्लाह तबारक व तआला का कि उसने हमें एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब फरमाया। इस नेमत उज़्मा का जितना भी ज़्यादा शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। 28 रजबुल मुरज्जब और 60 हिजरी के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आज के दिन मदीना मुनव्वरा को अलविदा कहा। इसी मुनासबत से पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मोमिनीन और मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ कहीं भी मुस्लिमीन और मोमिनीन रहते हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से रग़बत रखते हैं, आज के दिन की मुनासबत को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदीनतुल मुनव्वरा को अलविदा कहने की मुनासबत से मजालिस अज़ादारियाँ, मातमदारियाँ बरगुज़ार करते हैं और आज के दिन को हुज़्न के तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अलल खुसूस मनाया जाता है। लिहाजा आज के दिन का पुरसा हम अपने वक्त के इमाम को भी देंगे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी इस जुदाई का पुरसा पेश करेंगे। आज के दिन हम एक मेहमान रखते हैं, आइए हम उनसे ख़ुद ही तारुफ़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। करबलाए मौला में मौजूद हैं। करबलाए मौला आकर कैसा लग रहा है? जी, ज़ाहिरी बात है, एक रूहानियत है, मौला के दर पर हैं, मौला हुसैन, मौला अब्बास, तो इस तरह हम महसूस करते हैं कि हम जन्नत में हम पहुंच गए हैं माशाअल्लाह। मौला ने इतनी मतलब है कि इस तरह रूहानियत महसूस होती है कि इंसान अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस करता है। तो मैं जी सैयद अली रज़ा बुखारी, पाकिस्तान मुल्तान से मेरा तल्लक है और मैं 36 बार करबला की ज़ियारत के लिए आया हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मौला ने मुझ पे करीमी की है और 14 मैंने अशूरे किए हैं, 7 अरबईन किए हैं। सुभान अल्लाह। तो मालिक हुसैन बादशाह की करीमी है, तो अपनी आज़ादारी भी करते हैं पाकिस्तान के अंदर, यहाँ अशूरे के अंदर भी आज़ादारियाँ करते हैं आकर। तो ये आप जो इतनी बार ज़ियारत पर आए तो क्या जज्बा था, क्या हदफ था कि आप करबलाए मौला इतनी बार आए? बस बचपन से ही हुसैन के नाम से इश्क था। मतलब है कि मैं अपनी आल औलाद और माँ बाप से ज़्यादा फजीलत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देता हूँ। बेशक वो मैं ये कहता हूँ कि मेरी रूह है पड़ी, जब तक मैं उनके रोज़े को छू ना लूँ, उनके रोज़े को देख ना लूँ तो मुझे तमानियत नहीं होती, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। जब मैं इधर आता हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। अपनी दुनिया को छोड़कर जब मालिक हुसैन बादशाह की कदमों में आते हैं तो इस तरह दिल बिल्कुल मोम और मलाइम हो जाता है। करबलाए मौला की ज़ियारत का हदफ क्या महसूस किया आपने? हदफ ये महसूस किया, जब बचपन में थे हम तो हम सुनते थे कि शफ़ी हैं, मालिक हैं,
آپ کی اس کی ضمانت دینے والے ہیں مولا حسین، وہ شفاعت کرنے والے ہیں. تو ہدف یہ تھا کہ وہ مالک ہیں پڑے، ان کے بارگاہ میں جتنی بار جا سکیں ہمارے لیے بہتر ہے، ہماری اخروی اور نجات کا باعث بنے گا. ہمارے اعمال صالح اور ہمارے اعمال، نماز، عزاداریاں ہماری قبول ہوں گی، ان کی بارگاہ سے اللہ کی بارگاہ تک پہنچیں گی. کوئی ایسا ناقابل فراموش واقعہ جو آپ محسوس کرتے ہوں کربلا آنے سے پہلے یا کربلا آنے کے بعد آپ کے ساتھ پیش آیا اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہے؟ جی ہاں، ایک دفعہ کا ہے کہ میں عاشورہ کے لیے میں یہاں آیا ہوا تھا، تو دل میں حسرت ہوتی تھی. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو جناب اسماعیل کی قربانی جب ہوئی تو اس میں قرآن میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس قربانی کو بے ذبح العظیم پہ رکھ دیا ہے. تو بچپن میں سوچتے تھے کہ ہمیں تو پھر اپنا بچہ دینا پڑے گا حسین کی بارگاہ میں، مولا حسین کی بارگاہ میں. جب یہ دیکھا تو پھر اس کے بعد جو ہے ادھر پھر زنجیر زنی کا پرسہ کیا. بھائی ایک دل میں خیال آیا کہ میرے اندر جو خون ہے، مجھے اپنا وہ میری اولاد ہے، میں مولا حسین کی بارگاہ میں جو ہے وہ میں نے پیش کیا. تو مجھے اس طرح محسوس ہوا کہ میں حل من ناصر ینصرنا کی جو آیت ہے اس کے اوپر میں پورا اتر چکا ہوں کہ میں نے اپنا خون کا پرسہ دیا ہے کہ مولا کی بارگاہ میں، اور میں مولا کے اوپر لبیک یا حسین ہو گیا ہوں. کبھی ایسا ہوا؟ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کتنی مرتبہ آ چکے ہیں، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان خود نہیں آ سکتا اور عزیز اقربا آ رہے ہوتے ہیں اور انسان کی ایک عجیب کیفیت ہے. اس وقت ایسا ہوا کبھی کہ آپ نہ آئے ہوں، آپ کے کوئی عزیز آ رہا اور اسے دیکھ کے آپ کی حالت متغیر جی 1 سال میں 7 40 کٹے مسلسل کرتا رہا ہوں. 1 سال ایسا ہوا کہ 40 پہ میں نہیں آ سکا، اور میں اپنے پاکستان کے اندر عزاداری میں بھی نہیں جا سکا. میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا، گریہ و زاری شروع کیا. میں نے کہا مالک حسین، میرے بادشاہ کریم، آپ اتنے کریم ہیں، آپ نے اتنی بار مجھے بلایا ہے، اس دفعہ میں کیوں رہ گیا ہوں؟ میرے سے کچھ خطا ہو گئی ہے، مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے. اور مالک حسین بادشاہ نے جب میں نے کیا ہے، مالک حسین بادشاہ کے گھر پہ میں نے گریہ کیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ 40 گزرا، اس کے بعد میرا اذن دے دیا مالک نے، اور میں پھر کربلا پہنچ گیا ہوں. انہوں نے میری فوراً سن لی ہے، میری فوراً سن لیتے ہیں، یہ ان کی کریمی ہے. میں جو بات دل میں سوچتا ہوں نا کہ وہ مجھے بلائیں گے، وہ بلا لیتے ہیں مجھے. آپ نے 34 سفر کیے، ان 34 سفروں میں کون سا ایسا سفر ہے جس کو آپ دوسروں سے مختلف ترین شمار کرتے ہیں، جو آپ کے لیے زیادہ ایک کیفیت کا حامل رہا؟ جی وہ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ عاشورے پہ میں زنجیر کا پرسہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. عاشور والے دن میں نے یہاں باب القبلہ سے زنجیر زنی شروع کی، مولا حسین سے، بین الحرمین سے، مولا عباس کے حرم میں. سر کے اوپر مولا عباس کے حرم میں میں نے اختتام کیا، وہاں سجدہ بھی میں نے کیا باب القبلہ مولا عباس کے حرم کے اندر. تو میں نے سر پہ کوئی پرسہ نہیں کیا تھا، تو میرے سر سے مسلسل خون بہہ رہا تھا، اور نہ میں نے سر پہ کوئی زنجیر یا کوئی کما چلایا تھا، بس میں نے زنجیر کا پرسہ کیا تھا. اور مجھے ایسے محسوس ہوا جب میں سر سجدے میں رکھا ہے تو میرے سر پہ کوئی ہاتھ آیا ہے. یہ میں محسوس ہوا ہے جس طرح کوئی تمانیت ہوتی ہے کسی بزرگ کی، یا کسی مطلب کہ سکون والا ایک ہاتھ سر پہ اضطراب محسوس ہوا مجھے. یہ میرا جو ہے ایک بڑا جو مجھے فراموش نہیں ہو سکتا کبھی ساری زندگی. کربلا مولا یقیناً انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. کربلا مولا آپ اپنی ذاتی زندگی میں اہل بیت علیہ السلام سے منسوب کون سا کام انجام دیتے ہیں؟ جی میں سب سے زیادہ جو ہے خدمت کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد نے، اللہ نے کہا ہے کہ میں بھی ولی ہوں، تم بھی ولایت جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کر لو. تو میں اس پہ زور دیتا ہوں، امام زمانہ کی غیبت پہ اور مولا علی کی ولایت پہ. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور امام زمانہ کے الحمدللہ الذی جعلنا من المنتظرین الامام زمانہ علیہ السلام. یہ زندگی کا مقصد ہے
کہ دنیا میں قائم رہیں ولایت علی اور عزاداری حسین پہ، سبحان اللہ، اور امام زمانہ قائم کے منتظرین میں روز استغاثہ کریں ان کی فرج کے لیے، واہ ہر روز دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے منتظرین میں شامل حال رکھنا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کربلا مولا خود ایک مدرس ہے، مبلغ ہے، کربلا کی ایک تاثیر ہے۔ کیا کربلا مولا کسی شخص کی زندگی میں طبیعت میں تبدیلی لا سکتی ہے؟ جی بالکل لا سکتی ہے۔ کربلا جب روضہ حسین پہ یا روضہ مولا عباس پہ، مولا علی پہ جاتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت، جتنا بھی سخت دل ہوگا، جتنا بھی اس نے دنیا میں اگر کوئی گناہ کیے ہوں گے، تو اس کے اندر اس کے اضطرابی کیفیت، وہ اپنے اندر سے اپنے آپ کو جو ہے نا بہت ہی گرا ہوا محسوس کرے گا کہ میں کس جگہ سے ہو کر آیا ہوں، اس کے بعد بھی میں کوئی اگر ایسے اعمال کروں گا تو میری زندگی پہ ہائے ہے۔ کسی ایسے شاعر کو دیکھا آپ نے جس کی زندگی ایسے ہم نے دیکھے ہیں جو پاکستان میں بہت اپنے آپ کو نامی گرامی سمجھتے تھے۔ ہاں ایک واقعہ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاکستان مظفر گڑھ کے ایم پی ہیں، آج کل ایم این اے ہیں، مار ارشاد حسین سیال، وہ اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ شیعہ ہو گئے، کنورٹڈ ہو گئے، وہ ہمارے بینوئی کے ساتھ قافلوں میں آئے ادھر، تو ان کا ایک وتیرہ تھا یہاں، یہ مولا حسین کے باب القبلہ کے سامنے انہوں نے 2 جوتوں کی پالش لے لی تھی، ایک براؤن اور ایک بلیک۔ وہ اندر زری میں کم ہی جاتے تھے، سارا دن وہ جناب والی یا مولا حسین کے باب القبلہ کے باہر سر نیچے جھکائے، اس وقت کے ایم پی اے تھے وہ، تو وہ آ کے لوگوں کی جوتیاں پالش کرتے رہے، ساتھ ان کا کوئی تھا ان کا بندہ، وہ بھی دونوں لوگوں کی جوتیاں صاف کرتے رہے، پالش کرتے رہے۔ جب وہ زیارت کر کے یہاں سے پاکستان گئے ہیں تو وہ سندھ کے دورے پہ گئے ہیں، تو وہاں ان کو راستے میں ڈاکو پڑ گئے۔ ان کو جب ڈاکو پڑے تو اس کو گولیاں چلی، تو ڈاکوؤں نے ان کو پورا برسٹ مارا، اور ان کے جو ڈرائیور ہیں، ڈرائیور موقع پہ ہی جو ہے نا وہ مر گیا۔ تو وہ جو ارشاد سیال صاحب ہیں وہ اب بھی زندہ ہیں، وہ ایم این اے ہیں، صرف وہ بچے کس وجہ سے ہیں کہ وہ مولا حسین کے ظاہر تھے، ان پہ گولیوں کا اثر بھی نہ ہوا، اور وہ اب زندہ و سلامت ہیں، اس ٹائم ایم این اے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے کا معجزہ ہے۔ ظاہر امام حسین علیہ السلام کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ ظاہر امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو جو پاک ہستی کے پاس سے ان کی قدم بوسی، ان کی زیارت کر کے جاتا ہے، اس کے اندر وہ اپنے آپ کے اندر تبدیلی لے کر آئے، اپنے اندر ٹولرنس لائے، برداشت لے کر آئے، غصہ اپنے اندر، غصے کے اندر قابو پائے، اعمال صالح کرنے کی توفیق کرے، نماز اپنی قضا نہ کرے، کیونکہ درس تو مولا حسین نے ہمیں یہ دیا ہے، اور ان کی عزاداری، جہاں ان کی عزاداری ہے ان کی عزاداری کو بھی قضا نہ کرے، کوشش کرے عزاداری حسین اور نماز جو صلات ہیں وہ اپنا آپ پنجگانا ضرور کرے، کیونکہ درس مولا حسین نے ہمیں یہی دیا ہے کہ اگر میرے در پر آنا ہے تو اس طرح عزادار بھی بنو، اس طرح نمازی بھی بنو۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی ایسا ہوا آپ کربلا پہ اللہ آئے لیکن آپ کے دل میں کوئی کسک سی باقی رہ جائے، بے چینی باقی رہ جائے؟ ہاں اس طرح ہوتا ہے، بس وہ کوئی لوگ تھے، روحانی طور پر مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہاں بنی تواری جاتے ہیں تو آپ جو ہے نا کسک ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اگلی بار مولا بلاتے نہیں لاتے، لیکن یہ دل مطمئن ہوتا ہے۔ بنی توارج کے لوگ آتے ہیں، جو 50 لاکھ کے لوگ آتے ہیں لبیک یا حسین کہتے ہوئے، تو وہ اپنی جوتیاں چھوڑ جاتے ہیں۔ تو مجھے کسی نے بتایا، کسی روحانی بندے نے یہاں کربلا میں، کہ آپ ان میں سے کسی کی جوتی لے کے جائیں۔ لوگ میرے پہ ویسے تو مذاقاً کر رہے تھے کہ یہ جوتیاں لے کر آئے، لیکن میں یہ کہتا ہوں روحانی طور پر کہ جب بھی میں وہ جوتی لے گیا ہوں، 2 4 5 6 مہینے بعد میرا پھر بلاوا کربلا کا آ گیا۔ ویسے تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے میرے خیال سے۔ بہرحال وہ توارج کی جوتیاں میں لے کے جاتا ہوں۔ جی جی، ملتی مشکل سے ہیں، ایک جوتا ملتا ہے، پھر دوسرا جوتا بھی جو ہے نا وہ ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ مجھے مل جاتے ہیں،
مولا کی طرف سے کریمی ہوتی ہے عاشور کے بعد 11 محرم کو. جی تھوڑا سا احتیاط برتنی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ واپسی لینے کے لیے آئے اور پریشانی بن جائے. یا تو لے کے واپسی میں اس کے بدلے کی رکھیں آپ, نہیں تو وہ جو لے کے جائیں شاید مشکل ہو. ایسا روح پرور زیارت امام حسین علیہ السلام کا منظر جس سے آپ گزرے ہوں, جی زری کو دیکھا, کوئی خاص کیفیت؟ جی زری کو ایک دفعہ دیکھا تو عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی کہ محسوس ہوا کوئی سفید سی چادر ہے زری کے پاس سے نا. تو مطلب ہے کہ میں آنکھوں کو ایک دفعہ بند کیا پھر دوبارہ کھولا, 2 بار مجھے محسوس ہوئی, اس کے بعد میری آنکھوں سے غائب ہو گئی مولا حسین علیہ السلام کی زری کے اوپر. کربلا کی زیارت کو سفر عشق کیوں کہتے ہیں؟ سفر عشق یہ کہتے ہیں کہ ہماری منزل حسین ہے, کیونکہ یوم علت سے ہماری روحوں سے اقرار لیا گیا ہے ولایت علی اور لبیک یا حسین کے لیے. تو جب ہماری روحوں سے اقرار لیا گیا تو ہم پھر ظاہری بات ہے عشق ہے, تو یہ سفر عشق ہے ہمارا. تو یہ جب تک ہمارا عشق پورا نہیں ہوتا, جتنی بار بھی ہیں تڑپ اور بڑھ جاتی ہے. اب میں اتنی بار آیا ہوں پھر بھی میری تڑپ ختم نہیں ہوتی, پھر بھی میری تڑپ ختم نہیں ہوتی. کہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ رہ گیا اندر, پھر دوبارہ آؤں, پھر دوبارہ آؤں. جی جب آپ کربلا مولا زمین پر جنت کے ٹکڑے پر آئے تو یہاں پر آ کر ایسے لگتا ہے وقت کی نبضیں رک گئی ہیں, سب گھڑیاں رک گئی ہیں. یہاں پہ آ کے تمام کائنات کی انتہا ہو گئی ہے. ایک انسان اپنے آپ کو ایک خاص وجد و کیفیت میں محسوس کرتا ہے. آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جی ظاہری بات ہے یہاں جب آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ نہ دن کا پتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نہ تاریخ کا پتہ ہوتا ہے. یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ مہینے کی کون سی تاریخ ہے, کون سا دن ہے. اپنے بال بچے تک یاد نہیں آتے. اتنی روحانیت ہوتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, عربی تو نہیں میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں کہ میں اور تمام آئمہ امت کے باپ ہیں. یہ جو ماں باپ ہیں یہ آپ کے دنیا میں آنے کا سبب ہیں. تو ہمارے اصل جو ماں باپ ہیں ہم ان کے پاس جب آتے ہیں تو پھر پیچھے کی فکر بھول جاتی ہے ہمیں, آل اولاد بال بچوں کی فکر بھول جاتی ہے. یہاں آ کر ہمیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج تاریخ کیا ہے, آج ڈیٹ کیا ہے, آج مہینہ کیا ہے, آج دن کیا ہے. آپ نے فرمایا 7 مرتبہ آپ چہلم امام حسین علیہ السلام کے لیے آ چکے ہیں. جی یہ ظاہری بات ہے سفر میں جب آپ آئے ہیں تو آپ نے یہ سفر کیا بھی. جی کوئی ایسا سفر جس کا حال آپ زائرین کے ساتھ, یہ سننے والے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ جی میں جو 86 کلومیٹر ہے نا, یہ میں نے 5-6 دفعہ یہ کیا ہے. ایک دفعہ جو میں نے اصل جو مشی ہے وہ میں نے 156 کلومیٹر کیا ہے, جو نہر کی طرف سے ہے, جو شہر کے باہر سے راستہ ہے. کسی نے مجھے بتایا, طریق علماء کہلاتا ہے. ہاں وہ اس جگہ سے میں آیا ہوں, وہ 156 کلومیٹر آیا ہوں. میری یہ کنڈیشن تھی لیکن یہ جذبہ تھا. میں میرے پاؤں بالکل سوج چکے تھے, پاؤں میں میرے پیپ پڑ چکی تھی. کتنے دن چلے وہاں سے؟ میں کم از کم 5 دن میں پہنچا ہوں. 19 سفر کو میں یہ کربلا پہنچ گیا تھا. پھر راستے میں ڈاکٹروں نے, جی میں اکیلا ہی تھا, تو مجھے راستے میں ڈاکٹروں نے, پاکستان کے ڈاکٹر تھے یا پتہ نہیں عراق کے ڈاکٹر تھے, اب مجھے غالباً یاد نہیں ہے, انہوں نے میری اتنی اچھی زبردست ٹریٹمنٹ کی. وہ میرے پاؤں کو چوم رہے تھے. میں کہا مجھ گناہ گار کے پاؤں نہ چومے. انہوں نے کہا آپ ظاہر حسین ہو, آپ بہت زخمی ہو. میں کہا نہیں میں زخمی نہیں ہوں, یہ تو میرا عشق کا سفر ہے, یہ میری منزلت ہے. انہوں نے گھنٹے کے بعد مجھے دوائیاں اور ٹریٹمنٹ کے بعد مجھے اتنا چلنے کے قابل ہوا, پھر میں دوڑنے لگ گیا. سبحان اللہ. تکلیف کے مناظر امام حسین علیہ السلام کی راہ کے اندر دل کو موہ لیتے ہیں اور مزید جذبے کو بڑھا دیتے ہیں. جی بے شک ایسی ہے, بے شک ایسی ہے. جتنی بھی تکلیفیں تو ہوتی ہی نہیں ہے نا, یہ ہماری اپنی خود پیدا کردہ ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز نہیں ملی, یہ نہیں ملی. پچھلے سال میں جب عاشورہ کرنے آیا, میں عاشورہ یہی کرتا ہوں ہر سال, تو مجھے اس کا انعام یہ ملا کہ اب میں پھر رجب اور شبانیہ کے لیے بھی آ گیا ہوں. اس کا انعام یہ ملا کہ میں جب عاشورے پہ آیا ہوں تو میں نے یہاں ہوٹل وغیرہ نہیں لیا, اور نہ میں نے کسی گروپ کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی تھی. یہاں تلہ زینویہ کے سامنے
جو زمین ہے اس کے اوپر میں رات کو سوتا تھا، تو وہاں انتظامات ہیں یہاں ہر کسی کے، تو وہاں مغاسل بھی بنے ہوئے ہیں، غسل خانے بھی، وہاں سارا ہر چیز انتظام ہے، وہ اپنا کر کے لنگر پانی مجھے لوگ ظاہری یہاں سے جو ہیں کربلا کے لوگ اتنے خدمت گزار ہیں، وہ مجھے لنگر پانی بھی دے دیتے تھے، حاجی زوار مجھے خود پکڑ کے لے جاتے تھے۔ میں 1 مہینہ جو کربلا کی زمین پر سویا ہوں اس کا مجھے صلہ مالک حسین نے یہ دیا ہے کہ میں اب مجھے رجب اور شعبان کے لیے یہاں انہوں نے بلا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور یہ سفر جو آپ نے چہلم میں کیا بہت کٹھن تھا، دشوار تھا، اس میں تلخیاں، مشکلات، پریشانیاں آئی ہوں گی، یقیناً کہیں کہیں پہ انسان گھبرا بھی جاتا ہے، یہ سب فقط اور فقط زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے؟ جی ہاں، انسان ہے، ہم انسان جو ہیں ہمارے اندر برداشت جو ہے نا کم ہے، تو راستے میں ظاہری بات ہے کچھ ایسی مشکلات آتی ہیں، تو اس سفر کے اندر جو ہے پھر ایک لندن سے قافلہ ہوا تھا، اصغر شبیر شیرازی سید ہیں، وہ اس بندے نے بھی مشی، میں نے ان کے ساتھ بھی کی تھی، انہوں نے سارے سفر میں 4 دن انہوں نے سفر کیا ہے، وہ ماتم، عورتیں اور مرد ماتم کرتے ہوئے آئے ہیں، وہ سارے سفر میں ماتم کرتے ہوئے ہیں، لبیک یا حسین، بے کفن حسین، بے ردا زینب، یہ ان کا ایک کلام تھا، پورے سفر میں 4 دن بس ریسٹ کرتے تھے، ظاہری بات ہے ہم انسان ہیں، جہاں رکنا ہوتا رک جاتے تھے، وہاں جناب کھایا پیا پھر چل پڑے یا ریسٹ کیا تھوڑا سا، 4 دن میں پہنچے ہیں، بے کفن حسین، بے ردا زینب، اس نوعے کے اوپر انہوں نے 4 دن کا سفر کیا، وہ میرا ایک یادگار سفر تھا۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ آ سکتے ہیں کربلا مولا لیکن وہ جان بوجھ کر نہیں آتے، کیا وہ خود کو محروم کر رہے ہیں؟ جی ظاہری بات ہے، جو ہماری اصل روح کی جو تمانیت ہے وہ اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں، ان کو ان کا پیسہ، ان کی شان، ان کی دولت ان کو کس چیز کا فائدہ دے رہی ہے؟ کسی چیز کا فائدہ نہیں دے رہی، وہ اپنے مالک کی بارگاہ کی زیارت کے لیے محروم ہے، نہ ان کو ان پیسوں کا فائدہ ہے، مر جائیں گے تو ان کی ایک بخشش کا بھی کوئی سبب نہیں بن سکے گا، کیونکہ حسین علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ ایک بخشش کا باعث بنتی ہے انسان کے لیے اور نجات کا باعث ہوتی ہے۔ زیارت کرنے کے بعد یقین مجبور ہیں، واپس جانا ہوتا ہے، جب گھر پہنچ جاتے ہیں واپسی آپ زیارت کر کے، جی تو آپ یہاں کے گزرے وقت کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ 1 مہینہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ تو ہم اپنے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، حالانکہ ہم نے جہاں زندگی گزاری ہوتی ہے ہم وہاں جا کر اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ ہم اجنبی ہیں، اللہ، ہمیں وہی کربلا والی یادیں آتی ہیں اللہ، کہ وہاں کا رہنا، وہاں کا سونا، وہاں کا کھانا، وہاں کا لنگر، وہاں کی عبادات، وہاں کی عزاداری، اللہ، ہمیں وہ یاد ستاتی رہتی ہے، بس گھر میں اپنے بچوں سے بھی سائڈ پر ہو کر کونے میں اپنے کمرے میں کہیں پڑے رہتے ہیں، ان سے بھی زیادہ کلام نہیں کرتے، مہینہ تو دل ہی نہیں لگتا، نہ کسی کام کو دل کرنے کو دل کرتا ہے، نہ کہیں جانے کو دل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کربلا سے واپسی کے وقت کبھی ایسا دل کیا کہ کاش کچھ اور وقت رک جاتا؟ بات تو یہی ہے جی، انسان دل میں ایک آس بھی ہے، ایک جذبہ بھی ہے، ایک تڑپ بھی ہے کہ مالک میری ایک خواہش ہے زندگی کی، اب میں نے بڑا گڑ گڑا کے بھی کہا ہے، مولا حسین سے بھی کہا ہے، مولا عباس سے بھی کہا ہے، اور مولا مشکل کشا مولا علی سے بھی کہا ہے کہ مجھے کربلا مسکن کر دو اور مجھے موت کا وقت کربلا میں دینا، یہ ایک زندگی کی حسرت ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ مالکوں کو میں نے ان کی ذریعوں کو کہا ہے، تو جب مجھے ادھر کچھ تھوڑا سا ہلکا سا اگر کوئی ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، میں کہ شاید اب مالک میری آخری وقت آ گیا ہے مالکوں کے پاس، پھر میں کہتا ہوں، پھر مجھے اپنا میرا دل کہتا ہے کہ میرے پہ ذمہ داری ہیں، میری 2 بیٹی ہیں، ان کی رخصتی کرنی ہے، شاید اس کے بعد مجھے بلا دیں، پھر اس کے بعد میرا ادھر سلسلہ کریں، بہرحال مجھے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کریں گے، میرے لیے کوئی سبب بنائیں گے ایسا، کہ میری خواہش ہے زندگی کی۔ اللہ،
کربلا معلیٰ کی کون سی شخصیت سے آپ بہت زیادہ متاثر ہیں؟ کربلا کے شہداء میں سے کس سے آپ زیادہ متاثر ہوئے؟ کربلا کے اہل بیت علیہ السلام میں سے کس سے زیادہ متاثر ہوئے آپ؟ کربلا کی تو میں اب کیٹیگری تو کوئی نہیں قائم کر سکتا، کیونکہ ہر شہید کا اپنا مقام ہے، اللہ ٹھیک ہے؟ مولا حسین کے جو انصار ہیں، مولا حسین کی اولاد ہے، سب اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ جس میں شہید سے جو ہوں وہ جناب علی اصغر ہیں، اللہ کہ اگر مولا حسین علی اصغر کا خون آسمان پہ پھینک دیتے تو کائنات میں ساری زندگی کے لیے ابر رحمت نہ ہوتا۔ اللہ اگر وہ خون جناب علی اصغر کا زمین پہ کر دیتے تو زمین نے بھی قبول نہیں، زمین نے کہا میں ساری زندگی کے لیے رزق نہیں دوں گی، تو یہ تانبے کی بن جائے گی۔ اللہ تو اس وجہ سے جناب علی اصغر جو ہیں وہ ایک ایسا معصوم شہید ہے پڑا، جس نے کربلا کو بھی بچایا ہے، اور سیدہ زینب علیہ السلام کے خطبے نے کربلا مولا حسین کے مشن کو بچایا ہے۔ جو کربلا زندہ ہے جناب علی اصغر کی شہادت سے اور جناب سیدہ زینب کے خطبوں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ امام زمان علیہ السلام کی مدد کے لیے کہ آپ کس طرح مولا کی مدد کریں گے، کربلا میں آنے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو کس طرح آمادہ کیا؟ جی میرا جو اندر سے میرا دل ہے نا، وہ یہی کہتا ہے کہ معصوم سب زندہ ہیں پڑے، یہ ہمیں دکھانے کے لیے شہادت دی گئی ہے، کیونکہ اللہ کے یہ نمائندے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، یہ میسنجر ہیں پڑے۔ ہم جو بات کرتے ہیں تو ہماری امام زمانہ ہماری ہر بات اور گفتگو کو دیکھ رہے ہیں۔ امام زمانہ نے بھی کہا ہے، معصومین کا بھی فرمان ہے کہ ہم اگر تم پہ نظر شفقت نہ کریں، تمہارے اتنے دشمن ہیں تو تمہیں چیر پھاڑ کر کھا جائیں۔ امام زمانہ کی ہم پہ نظر ہے، صرف ہماری دعائیں اس لیے مستجاب نہیں ہوتی کہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ہمارے اعمال ہرڈل ہو جاتے ہیں، اس کے اندر رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ تو امام زمانہ کہتے ہیں ہم تو تم سے بہت پیار کرتے ہیں، تم ہمارے عزادار ہو، ہم دنیا میں تم میں ہم نے خلق اس لیے کیا ہے اپنی محبت کے لیے۔ تو امام زمانہ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ امام زمانہ اور فرج ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہر اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ امام زمانہ کی نظریں ہم پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میں آپ کی آمد کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک پیارا وقت مولا کے زائرین، مولا کے چاہنے والوں کے ساتھ اور اس چینل میں سپینڈ کیا، آپ کا شکر گزار ہوں۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہیں، اور خداوند متعال آپ پر رحمت برکت محبت اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ اسی طریقے سے مودت کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے، اور آخری وقت کے اندر ہم اپنے پیاروں کو یاد کیا کرتے ہیں۔ پیارے ہر کسی کے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ سفر کرنے سے پہلے انسان کو اپنے خطائیں یاد آتی ہیں، یا وہ جن کے حقوق ادا نہیں کیے ہوتے وہ یاد آتے ہیں، یا وہ جن کے حقوق ہمارے اوپر ہوتے ہیں اور انہیں ہم پیچھے چھوڑے جا رہے ہوتے ہیں، جو ہماری ذمہ داری ہوتے ہیں وہ یاد آتے ہیں۔ اسی طریقے سے کربلا سے جاتے ہوئے کربلا والے یاد آتے ہیں، اور بار بار آنا یاد آتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے پروگرام کے آخر میں وہ پیارے جنہیں اللہ نے پیارا بنایا، اتنا پیارا بنایا کہ ان جیسا کسی اور کو نہیں بنایا، سب سے اعلیٰ عرفہ ہیں، ہمارے وقت کے امام، جو ہماری جان کے مالک ہیں، ہمارے ایمان کے وارث ہیں، اور ان کے سبب سے ہی ہم سانس لے رہے ہیں۔ آئیں ان کے دل کو شاد کرنے کے لیے، ان کے ظہور کے لیے مل کر دعا کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔